अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रोज़ सुबह उठती तो मेरे बाल उलझे होते और कमरे में किसी अजनबी परफ्यूम की महक आती थी। मेरे शौहर का दावा था कि मैं रात को बुरे ख्वाब देखकर डर जाती हूँ और वो परफ्यूम उसी का है। मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने अलमारी के ऊपर अपना पुराना मोबाइल वीडियो रिकॉर्डर पर लगा कर छुपा दिया। सुबह जब मैंने वो वीडियो प्ले की तो मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि रात के अंधेरे में मेरे शौहर के साथ कमरे में जो इंसान दाखिल हुआ वो कोई और नहीं बल्कि मेरे नाम सादिया है और मेरी शादी कामरान से हुए चंद साल गुजर चुके थे। हमारी ज़िंदगी बहुत सीधे और आम तरीके से गुजर रही थी। कामरान सुबह सवेरे अपने काम पर चला जाता और मैं घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। घर के कामकाज में दिन गुजर जाता और रात को हम दोनों जल्दी सो जाते। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन फिर पिछले चंद महीनों से मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसने मेरा सुकून मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मुझे याद है कि ये सब अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ। शुरू के दिनों में जब मैं सुबह बेदार होती तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैं बिस्तर से उठती तो मेरे जिस्म में दर्द होता और पट्ठों में खिंचाव रहता। मैं इस बात को घर के कामों की थकावट समझकर नज़रअंदाज कर देती थी। मैं सोचती कि शायद मैं दिन भर ज़्यादा काम करती हूँ, इसलिए रात को आराम करने के बावजूद सुबह मेरी थकावट दूर नहीं होती। मैंने अपने खाने पीने पर तवज्जो देना शुरू की और सोचा कि शायद जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन खुराक बेहतर करने के बावजूद मेरी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। कुछ दिन और गुजरे तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने लगी। अब सिर्फ जिस्मानी थकावट का मसला नहीं था, बल्कि मेरा जहन भी सुस्त रहने लगा था। जब मैं सुबह आँख खोलती तो मेरा सर भारी होता और मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मैं रात भर सोई ही नहीं, बल्कि कोई मुशक्क़त वाला काम करती रही हूँ। बिस्तर से कदम नीचे रखना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला बन चुका था। कामरान को जब मैं नाश्ता देती तो मेरे हाथों में कोई ताकत नहीं होती थी। मैं उसे कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे लगता था ये कोई आम बीमारी है जो खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर एक नई चीज़ का इजाफा हुआ। एक सुबह जब मैं उठी और मैंने अपना हाथ अपने सर पर फेरा तो मुझे महसूस हुआ मेरे बाल बुरी तरह उलझे हुए हैं। मैं रात को हमेशा अपने बाल सीधे करके और एहतियात से बांध कर सोती थी। मुझे कभी सोने के दौरान ज़्यादा करवटें बदलने की आदत भी नहीं थी, लेकिन उस सुबह मेरे बाल ऐसे आपस में फंसे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर बिगाड़ा हो, या मैं रात भर बिस्तर पर बेचैनी से तड़पती रही हूँ। मैंने शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों को सुलझाने की कोशिश की तो मुझे काफ़ी वक्त लगा। मैंने सोचा कि शायद रात को मुझे कोई बुरा ख्वाब आया होगा, जिसकी वजह से मैंने बेकरारी में अपने बाल खराब कर लिए होंगे। मैंने इस वाक़े को भी एक इत्तेफाक समझकर भुला दिया, लेकिन ये इत्तेफाक रोज़ाना की बुनियाद पर होने लगा। हर अगली सुबह जब मैं बेदार होती तो मेरे बाल पहले से ज़्यादा उलझे होते, उनमें गांठें पड़ी होती। कई बार सुलझाते हुए मेरे बाल टूटते और मुझे सर में दर्द महसूस होता। अब मुझे परेशानी होने लगी थी। मेरी जिस्मानी थकावट में भी इजाफा हो चुका था। सुबह उठने के बाद मुझे अपना जिस्म ऐसा लगता जैसे बुखार टूटने के बाद की कमज़ोरी हो। मेरे कंधों और कमर में शदीद दर्द रहने लगा था। मैं घर का काम करने के लिए खड़ी होती तो मुझे चक्कर आने लगते। मेरा जहन हर वक्त एक धुंध में लिपटा रहता। मैं चीज़ें रखकर भूलने लगी। मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैंने कल क्या किया था। मेरी जहनी थकावट इतनी बढ़ गई थी कि मुझे किसी से बात करने का दिल नहीं करता था। कामरान मुझसे पूछता कि मैं इतनी खामोश क्यों रहती हूँ, तो मैं उसे कह देती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कई बार सोचा कि मैं किसी मुआलिज के पास जाऊं और अपना मुआयना करवाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं घर से बाहर निकलूं। मेरे अंदर रोज़ बरोज़ कोई नामालूम खौफ पैदा हो रहा था। मैं रात को सोने से डरने लगी थी। जब रात का वक्त करीब आता और मैं बिस्तर पर लेटती तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता। मुझे ऐसा लगता कि नींद के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो मेरे बस में नहीं है। मैं जागने की बहुत कोशिश करती, लेकिन मुझे इतनी गहरी और बोझल नींद आती
کہ میں بے ہوش ہو جاتی۔ پھر جب صبح آنکھ کھلتی تو وہی الجھے بال، جسمانی درد اور ذہنی تھکاوٹ میرا استقبال کرتے۔ میں اپنے بستر کو غور سے دیکھتی۔ بستر کی چادر بری طرح سلوٹوں کا شکار ہوتی اور تکیہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوتا تھا۔ میں خود سے سوال کرتی کہ کیا میں واقعی رات بھر اتنی بے چین رہتی ہوں کہ میرا پورا بستر اور میرے بال اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں؟ لیکن مجھے رات کا کوئی ایک پل بھی یاد نہیں ہوتا تھا۔ مجھے خواب تک یاد نہیں رہتے تھے۔ میری یادداشت اسی طرح خالی ہوتی جیسے رات کے وقت میرا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے خوف میں مزید اضافہ تب ہوا جب ایک اور عجیب چیز کا انکشاف ہوا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں معمول کے مطابق صبح اٹھی۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، سر میں شدید بوجھ تھا۔ میں نے مشکل سے خود کو بستر سے اٹھایا اور اپنے الجھے بالوں کو ہاتھوں سے سیدھا کرنے لگی۔ کامران ابھی سو رہا تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولنے کے لیے قدم آگے بڑھایا تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے۔ جیسے ہی میں کھڑکی کے قریب پہنچی، مجھے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ میں نے گہرا سانس لیا تو وہ بو اور زیادہ واضح ہو گئی۔ یہ کوئی عام بو نہیں تھی، بلکہ ایک خوشبو تھی، ایسی خوشبو جو میرے لیے بالکل نئی اور اجنبی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں کبھی اس طرح کی خوشبو استعمال نہیں کی تھی۔ کامران جو خوشبو لگاتا تھا وہ بالکل مختلف تھی۔ یہ خوشبو کسی کی نہیں بلکہ ایک تیز اور مخصوص قسم کی خوشبو تھی جو مجھے ناگوار گزر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کھڑکی کے باہر سے کوئی مہک آ رہی ہوگی، اس لیے میں نے کھڑکی بند کر دی، لیکن وہ مہک کمرے کے اندر ہی موجود تھی۔ میں نے اپنے کپڑوں کو سونگھا، لیکن یہ خوشبو میرے کپڑوں سے نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کامران کی الماری کھولی اور اس کی تمام چیزوں کو باری باری سونگھا، لیکن وہاں بھی ایسی کوئی مہک نہیں تھی۔ میں غسل خانے میں گئی اور صابن کی بوتلیں چیک کیں، لیکن ان میں سے بھی ایسی کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ میں پریشان ہو کر واپس کمرے کے وسط میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خوشبو اب بھی کمرے کی ہوا میں تیر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کچھ دیر پہلے ہی اس کمرے میں موجود تھا اور اس کے کپڑوں سے یہ خوشبو کمرے میں پھیل گئی تھی۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالا کہ کیا پچھلے دن کوئی ہمارے گھر آیا تھا جس نے یہ خوشبو لگائی ہو، لیکن ہم دونوں میاں بیوی کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں آیا تھا۔ میرے جاننے والوں میں بھی کوئی ایسی تیز خوشبو استعمال نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس دن سارا کمرہ صاف کیا، بستر کی چادریں بدلیں اور کمرے میں ہوا کے گزر کا انتظام کیا تاکہ وہ مہک ختم ہو جائے۔ دوپہر تک وہ مہک غائب ہو گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہوگا یا کہیں باہر سے کوئی مہک آ کر کمرے میں ٹھہر گئی ہوگی، لیکن میرا یہ سکون صرف ایک دن کا تھا۔ اگلی صبح جب میں دوبارہ اسی جسمانی اور ذہنی اذیت کے ساتھ بیدار ہوئی اور میں نے آنکھیں کھولیں تو مجھے دوبارہ وہی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس بار وہ مہک پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خوشبو میرے بستر کے بالکل قریب سے آ رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، لیکن کمرے میں میرے اور سوتے ہوئے کامران کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ میرے بال الجھے ہوئے تھے، میرا جسم تھکن سے چور تھا، میرا دماغ کچھ سوچنے کے قابل نہیں تھا اور اس پر یہ اجنبی مہک مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب میرا وہم ہے، لیکن حقیقت میرے سامنے تھی۔ وہ مہک کوئی وہم نہیں تھا بلکہ ایک سچائی تھی جو میرے کمرے میں موجود تھی۔ روزمرہ کے کاموں میں میری دلچسپی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں سارا دن اسی سوچ میں گم رہتی کہ رات کو جب میں سو جاتی ہوں تو اس کمرے میں کیا ہوتا ہے، میرے بالوں کو کون الجھاتا ہے، میری جسمانی طاقت کہاں چلی جاتی ہے، میرا ذہن کیوں سن ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ نامعلوم خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ یہ سوالات مجھے اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ رات کو کیا ہوتا ہے۔ میں بستر پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی اور جاگنے کی اداکاری کرتی، لیکن کچھ ہی دیر بعد
مجھ پر ایسی نیند طاری ہوتی کہ میں سب کچھ بھول کر گہری نیند میں چلی جاتی، اور جب صبح ہوتی تو وہی سب کچھ دہرایا جاتا۔ میرا یہ معمول بن چکا تھا۔ میں رات کی تاریکی سے ڈرنے لگی تھی، اور صبح کی روشنی میرے لیے کوئی امید نہیں لاتی تھی، بلکہ ایک نیا خوف لے کر آتی تھی۔ میں ہر صبح اسی امید پر جاگتی کہ شاید آج میرے بال الجھے نہ ہوں، شاید آج میرا جسم ہلکا پھلکا ہو، شاید آج مجھے وہ اجنبی مہک محسوس نہ ہو۔ لیکن میری ہر امید ٹوٹ جاتی تھی۔ میرے دن خوف کے سائے میں گزرنے لگے، اور راتیں ایک پرسرار اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ میں نے گھر کے ہر کونے کو تلاش کیا، کھڑکیاں، دروازے چیک کیے کہ شاید کوئی باہر سے اندر آتا ہوا ہو، لیکن سب کچھ اندر سے بند ہوتا تھا۔ گھر کی چابیاں صرف میرے اور کامران کے پاس تھیں۔ اس کے باوجود ہر صبح وہ خوشبو میری سانسوں سے ٹکراتی تھی۔ یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتی تو مجھے خود سے خوف آنے لگتا تھا۔ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی، اور جسم سوکھتا جا رہا تھا۔ میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ مجھے اپنے ہی گھر میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس کی بنیاد پر میں کہہ سکوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بس کچھ نشانیاں تھیں جو ہر صبح مجھے یاد دلاتی تھیں کہ میری رات عام طریقے سے نہیں گزری۔ میں روز صبح بیدار ہوتی تو میرے بال الجھے ہوتے، مجھے جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کا احساس ہوتا، اور کمرے کی فضا میں کسی اجنبی پرفیوم کی مہک واضح طور پر محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کئی دن تک اس اذیت کو خاموشی سے برداشت کیا، لیکن جب میری برداشت جواب دے گئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس بارے میں کامران سے بات کرنی چاہیے۔ ایک رات جب ہم رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آئے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے ہمت کر کے کامران کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے اسے اپنی تمام الجھنوں کے بارے میں بتایا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ رات کے وقت ہمارے کمرے میں کچھ غیر معمولی ہوتا ہے۔ میں اسے اپنی حالت بتا رہی تھی کہ کس طرح صبح میرا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور میری ہمت جواب دے چکی ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے گھر کے کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، مجھے ہر وقت ایک انجانا خوف ستاتا رہتا ہے۔ کامران میری تمام باتیں انتہائی غور اور خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی یا حیرت کے اثار نہیں تھے، جو میرے لیے ایک بہت عجیب بات تھی۔ عام طور پر جب کسی کا جیون ساتھی ایسی تکلیف دہ صورتحال کا ذکر کرے تو انسان گھبرا جاتا ہے، یا کم از کم پریشان ضرور ہوتا ہے، لیکن کامران کا سکون اور اس کا ٹھہرا ہوا انداز مجھے اندر ہی اندر مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس نے میری بات مکمل ہونے کے بعد ایک گہرا سانس لیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دینے لگا۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں مجھ سے کہا کہ میری حالت محض کام کی زیادتی اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے ذہن پر بہت بوجھ ڈال رہی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے یہ سب محسوس ہو رہا ہے۔ جب میں نے اسے اپنے الجھے ہوئے بالوں کا بتایا تو اس نے بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کیا کہ میں رات کو سوتے ہوئے برے اور ڈراؤنے خواب دیکھ کر ڈر جاتی ہوں اور خوف کے عالم میں اپنے ہاتھ پاؤں مارتی ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نیند کے دوران بے چینی سے کروٹیں بدلتی ہوں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بال نوچتی اور الجھاتی ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ میری جسمانی تھکاوٹ دراصل اس وجہ سے ہے کہ میرا جسم رات بھر سکون کی حالت میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک عجیب سی کشمکش سے گزر رہا ہوتا ہے۔ میں اس کی یہ منطق سن کر بالکل حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالا، لیکن مجھے کبھی کوئی ایسا ڈراؤنا خواب یاد نہیں آیا جس نے مجھے اس قدر خوفزدہ کیا ہو، یا جس کی وجہ سے میں نے خود کو نقصان پہنچایا ہو۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ مجھے نیند میں چلنے یا خود کو تکلیف دینے کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے سعدیہ ہونے کے ناطے کبھی اپنی زندگی میں اس طرح کی بے چینی محسوس نہیں کی تھی، لیکن وہ اپنی بات پر بضد رہا۔ اس نے مجھے کہا کہ انسان کو اپنے لاشعور کی حرکتوں کا علم نہیں ہوتا،
اس کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ جس اعتماد سے جھوٹ بول رہا تھا یا مجھے گمراہ کر رہا تھا، اس نے مجھے مزید چوکنا کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو جب میں تڑپ رہی ہوتی ہوں تو وہ مجھے جگا کر سنبھالتا کیوں نہیں؟ اس سوال پر وہ ذرا سا بھی نہیں گھبرایا اور فوراً جواب دیا کہ وہ مجھے جگانے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن میری حالت اتنی غیر ہوتی ہے کہ وہ مجھے اچانک جگا کر مزید کسی صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ بس مجھے تھپک کر دوبارہ سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو بالکل بھی تسلی نہیں دے پا رہی تھیں، بلکہ میرا شک مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے یا مجھے کسی اندھیرے میں رکھ رہا ہے۔ جب اس نے میری جسمانی حالت اور بالوں کے الجھنے کا ملبہ میرے خوابوں پر ڈال دیا تو میں نے اسے اس خوشبو کے بارے میں پوچھا جو میری سب سے بڑی الجھن تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر سب کچھ میرے خوابوں کا نتیجہ ہے تو وہ مخصوص اجنبی مہک کہاں سے آتی ہے جو ہر صبح کمرے کی ہوا میں تیر رہی ہوتی؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ میرے ذہن پر سوار ہو جاتی ہے اور وہ قطعی طور پر ہمارے گھر کی یا میری استعمال کی جانے والی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ میری اس بات پر کامران نے ایک پل کے لیے میری طرف بغور دیکھا، پھر ایک ہلکی سی ہنسی ہنس کر میری پریشانی کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ میں خوامخواہ اپنا ذہن خراب کر رہی ہوں اور کمرے میں آنے والی پرفیوم کی مہک دراصل اس کے پرفیوم کی ہے۔ کامران کی وہ بے بنیاد اور جھوٹی تسلیاں میرے دل کو کسی بھی طور مطمئن کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہتی۔ اس کی باتوں نے میرے اندر موجود شک کی اس چنگاری کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں ایک باشعور عورت تھی اور میں اپنے جسم، اپنی عادات اور اپنی ذہنی کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی انسان خوابوں کی وجہ سے اس حد تک تھکاوٹ کا شکار نہیں ہو سکتا کہ وہ صبح بستر سے اٹھنے کے قابل ہی نہ رہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ پرفیوم والی بات تو ایک کھلا جھوٹ تھی۔ میں کئی سالوں سے کامران کے زیر استعمال خوشبوؤں سے بخوبی واقف تھی۔ وہ ہمیشہ ہلکی اور نفیس خوشبو لگاتا تھا، جبکہ کمرے میں پھیلنے والی وہ پرسرار مہک اتنی تیز اور ناگوار تھی کہ وہ کسی بھی طرح کامران کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس رات جب وہ مجھے تسلیاں دے کر کروٹیں بدل کر سکون سے سو گیا تو میں اندھیرے میں آنکھیں کھولے چھت کو گھورتی رہی۔ میرے دماغ میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ مجھے اب اس بات پر مکمل یقین ہو چکا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے کوئی بہت بڑی اور خوفناک حقیقت چھپا رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر مجھے گمراہ کر رہا تھا اور مجھے ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسی رات اپنے بستر پر لیٹے لیٹے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اب میں اس کی کسی بات پر اندھا اعتبار نہیں کروں گی، بلکہ اس بھیانک راز سے خود پردہ اٹھاؤں گی۔ میں مزید اس اذیت ناک خاموشی اور اندھیرے میں زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے یہ جاننا ہی تھا کہ جب میری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور میں اس گہری اور غیر طبی نیند کی وادی میں اتر جاتی ہوں تو اس بند کمرے کی چار دیواری کے اندر کیا کھیل کھیلا جاتا ہے، میرے بال کون بگاڑتا ہے اور وہ اجنبی مہک کہاں سے آتی ہے۔ اگلے دن جب کامران اپنے روزمرہ کے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر چلا گیا تو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے گھر کا سارا کام جلدی جلدی ختم کیا اور پھر اپنے سامان والے کمرے میں چلی گئی جہاں میرا پرانا سامان رکھا ہوا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ میرے پاس ایک پرانا موبائل موجود ہے جس کا کیمرہ بہت شاندار تھا اور اس میں ویڈیو محفوظ کرنے کی گنجائش بھی کافی زیادہ تھی۔ میں نے پرانے کپڑوں اور ڈبوں کو ہٹا کر وہ موبائل نکالا۔ وہ کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ میں نے اسے احتیاط سے صاف کیا، پھر اسے بجلی کے ساتھ لگا دیا تاکہ اس کی بیٹری مکمل بھر جائے۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی کہ کہیں کامران اچانک گھر واپس نہ آ جائے
اور مجھے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لے۔ میرا دل ایک عجیب سے خوف اور بے چینی کے عالم میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب موبائل مکمل طور پر تیار ہو گیا، میں نے اسے کھولا، اس کے کیمرے کا نتیجہ چیک کیا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ اب میرے سامنے سب سے بڑا اور مشکل مرحلہ یہ تھا کہ اس موبائل کو کمرے میں کس جگہ چھپایا جائے جہاں سے پورے کمرے کا منظر بھی صاف دکھائی دے اور کامران یا کسی بھی دوسرے شخص کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ میں نے کمرے کے ہر کونے کا بغور جائزہ لیا۔ بستر کے نیچے یہ ساتھ والی میز پر رکھنا انتہائی بے وقوفی ہوتی، کیونکہ وہاں سے وہ بآسانی پکڑا جا سکتا تھا۔ پھر میری نظر کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی ایک پرانی اور اونچی لکڑی کی الماری پر پڑی۔ اس الماری کی اونچائی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی عام انسان بغیر کرسی پر چڑھے اس کے اوپر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ایک کرسی کھینچ کر الماری کے پاس رکھی اور اس پر چڑھ کر جائزہ لیا۔ وہاں سے میرے بستر اور کمرے کے دروازے کا منظر بالکل واضح طور پر کیمرے کی زد میں آ رہا تھا۔ یہ جگہ میرے مقصد کے لیے بالکل بہترین تھی۔ میں نے موبائل کی روشنی کو بالکل کم کر دیا اور اس کی آواز مکمل بند کر دی تاکہ رات کے وقت اس سے کوئی آواز یا روشنی نہ نکلے۔ شام کے وقت جب کامران گھر واپس آیا تو میں نے خود کو بالکل عام اور پرسکون ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے اس کے لیے کھانا لگایا اور اس سے عام انداز میں باتیں کرتی رہی، لیکن اندر سے میری حالت اس مجرم جیسی تھی جو کسی بہت بڑے واقعے کا انتظار کر رہا ہو۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میری دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے چہرے کے تاثرات میری اندرونی گھبراہٹ کو ظاہر نہ کر دیں۔ میں نے کامران سے کہا کہ مجھے منہ ہاتھ دھونا ہے، اور وہ بستر پر لیٹ کر اپنا دھیان بٹانے لگا۔ میں جلدی سے اپنا پرانا موبائل لے کر الماری کے پاس آئی۔ میں نے انتہائی خاموشی اور مہارت کے ساتھ کرسی کا سہارا لیا اور موبائل کی ویڈیو ریکارڈنگ چلا کر اسے الماری کے سب سے اوپری حصے پر ایک پرانے ڈبے کے پیچھے اس طرح چھپا دیا کہ صرف اس کا کیمرہ باہر کی طرف رہے اور باقی سارا حصہ چھپا رہے۔ اس کے بعد میں کرسی کو واپس اپنی جگہ پر رکھ کر بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی اور صرف دیوار پر لگی گھڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں پوری رات جاگتی رہوں گی اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رات گہری ہونے لگی، وہی پرانی اور مانوس بوجھل کیفیت میرے دماغ پر حاوی ہونے لگی۔ میرے اعصاب سن ہونے لگے اور میری پلکوں پر نیند کا ایک ایسا پہاڑ گرنے لگا جسے روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے خود کو بیدار رکھنے کی بہت جدوجہد کی، لیکن وہ نیند قدرتی نہیں تھی، وہ مجھ پر مسلط کی جا رہی تھی اور میں مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی روشنی پھیل چکی تھی اور حسب معمول میری حالت انتہائی خراب تھی۔ میرے سر میں شدید درد تھا، جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا اور میرے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ تیز اور ناگوار اجنبی خوشبو آج بھی کمرے میں موجود تھی۔ لیکن آج میرے اندر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک بے صبری تھی کہ کامران میرے پاس ہی سو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ میں نے منہ دھویا اور خود کو سنبھالا۔ تھوڑی دیر بعد کامران بھی جاگ گیا۔ اس نے اپنے روز کے طریقے کے مطابق مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا۔ میں نے جھوٹ موٹ سر ہلا کر کہا میں ٹھیک ہوں۔ اس نے ناشتہ کیا اور اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہے اور اس کا گھر سے نکلنا ایک صدی پر محیط ہو گیا ہے۔ آخر کار وہ دروازے تک پہنچا۔ اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور باہر نکل گیا۔ میں نے جلدی سے مرکزی دروازہ بند کیا اور دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے اندر سے کمرے کی کنڈی لگائی اور کرسی کھینچ کر الماری کے پاس لائی۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں نے بمشکل الماری کے اوپر ہاتھ ڈال کر اپنا وہ پرانا موبائل نیچے اتارا۔
اس کی بیٹری کافی کم ہو چکی تھی، لیکن ریکارڈنگ ابھی بھی چل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے روکا اور موبائل کو لے کر بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ میں جانتی تھی کہ اس ویڈیو میں کچھ ایسا ہے جو میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ میں نے کانپتی انگلیوں کے ساتھ وہ ویڈیو چلائی۔ اس کے شروع کے چند گھنٹوں میں کمرے میں مکمل اندھیرا اور خاموشی تھی، اور صرف میرے اور کامران کے سونے کے مناظر تھے۔ میں نے اس کو تیزی سے آگے بڑھانا شروع کیا کیونکہ میں اس اذیت ناک انتظار کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک میری نظر سکرین پر پڑی اور میرے ہاتھ رک گئے۔ رات کے پچھلے پہر کا وقت تھا جب منظر میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے اسے عام رفتار پر کر دیا اور واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ کامران اپنے بستر سے اٹھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر دبے قدموں چلتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف گیا۔ اس نے انتہائی خاموشی سے دروازے کی کنڈی کھولی اور دروازے کو تھوڑا سا باہر کی طرف دھکیلا۔ میں موبائل کو اپنی آنکھوں کے بالکل قریب کر کے دیکھ رہی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ پورا کھلا اور کمرے کے مدھم اندھیرے میں باہر سے ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ اس کی باتوں سے میرا شک یقین میں تب بدلا جب میں نے الماری کے اوپر اپنا پرانا موبائل ویڈیو ریکارڈنگ پر لگا کر چھپا دیا تھا۔ صبح جب میں نے وہ ویڈیو پلے کی تو میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ رات کے اندھیرے میں میرے شوہر کے ساتھ کمرے میں جو انسان داخل ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسپتال کی وہ پرانی ملازمہ تھی جو میری شادی کے ابتدائی دنوں میں میری بیمار والدہ کی دیکھ بھال کے لیے ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ اس کا نام روبینہ تھا اور وہ ایک انتہائی شاطر اور چلاک عورت تھی۔ جب میں نے اسے سکرین پر دیکھا تو میرے ذہن کے سارے پردے ہٹنے لگے اور مجھے وہ تیز اور ناگوار خوشبو یاد آ گئی جو روبینہ ہمیشہ استعمال کرتی تھی۔ وہ پرفیوم اسی کا تھا جو ہر صبح میرے کمرے میں پھیلا ہوتا تھا۔ ویڈیو میں واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ کامران نے آگے بڑھ کر روبینہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان دونوں کی یہ قربت دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر، جسے میں دیوتا سمجھتی تھی، میرے ہی گھر میں میری ہی پیٹھ پیچھے اس طرح کی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے۔ وہ دونوں انتہائی دبے قدموں میرے بستر کے قریب آئے۔ میں نیند کی وادی میں مکمل طور پر غافل تھی۔ ویڈیو میں روبینہ نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی شیشی اور ایک ٹیکا نکالا۔ اس نے شیشی میں کوئی دوا اس ٹیکے میں بھری اور کامران کی طرف دیکھا۔ کامران نے بے دردی سے میرا بازو پکڑا اور اسے سیدھا کیا۔ روبینہ نے وہ سوئی میرے بازو میں اتار دی اور ساری دوا میرے جسم میں داخل کر دی۔ ٹیکا لگتے ہی میرے سوتے ہوئے جسم میں ایک شدید قسم کی لرزش پیدا ہوئی۔ میرا جسم بے قابو ہو کر بستر پر مچلنے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں بے ارادہ طور پر حرکت کرنے لگے اور میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچنا اور الجھانا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ مجھے اپنے آپ پر ترس آنے لگا کہ میں کس طرح ہر رات اذیت سے گزرتی تھی اور مجھے خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ میرا وہم نہیں تھا بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ وہ دونوں میرے بستر کے پاس کھڑے میری اس بے بسی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ موبائل کا کیمرہ اور مائک اتنا طاقتور تھا کہ ان کی دبی دبی آوازیں اور سرگوشیاں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کامران روبینہ سے کہہ رہا تھا، یہ دھیما زہر بہترین کام کر رہا ہے اور اب وہ دن دور نہیں جب سعدیہ مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی۔ روبینہ ہنستے ہوئے جواب دے رہی تھی کہ اس دوا کا اثر سیدھا اس کے دماغ اور اعصاب پر ہوتا ہے، جسے یہ دن بدن کمزور ہوتی جائے گی اور پھر ہم اسے قانونی طور پر پاگل قرار دلوا دیں گے۔ ان کی گفتگو سے یہ بھیانک راز کھلا کہ وہ دونوں مل کر مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ میرے والد نے مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد، مکان اور بینک بیلنس میرے نام کر دیا تھا۔ کامران کی نظر شروع دن سے ہی میری اس دولت پر تھی، لیکن
وہ مجھے براہ راست طلاق دے کر یا مار کر کوئی قانونی مصیبت اپنے گلے نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے روبینہ کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ مجھے رفتہ رفتہ ذہنی مریض ثابت کر دیا جائے تاکہ وہ قانونی طور پر میری تمام جائیداد کا سرپرست بن سکے، اور پھر مجھے کسی پاگل خانے میں دھکے کھانے کے لیے چھوڑ کر وہ دونوں آپس میں شادی کر کے میری دولت پر عیش کر سکے۔ یہ سب سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میرے اندر کا انسان ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میرا شوہر میرا محافظ ہی میرا سب سے بڑا دشمن نکلا تھا۔ میں نے ویڈیو بند کی اور موبائل کو اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں یا کامران کے واپس آنے کا انتظار کروں اور اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اس سے جواب مانگوں۔ لیکن پھر میرے اندر کی عورت جاگ اٹھی۔ میں نے سوچا اگر میں نے جذبات میں آ کر کوئی بھی قدم اٹھایا تو کامران اور روبینہ مکر جائیں گے اور وہ مجھے ہی پاگل ثابت کر دیں گے، کیونکہ میرے جسم میں وہ زہر موجود تھا جو میرے اعصاب کو کمزور کر چکا تھا۔ مجھے ہوش مندی اور عقل مندی سے کام لینا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو مضبوط کیا اور اپنے ای میل اور دوسری جگہ پر اس ویڈیو کو محفوظ کیا تاکہ اگر یہ موبائل کامران کے ہاتھ لگ بھی جائے تو میرے پاس ثبوت موجود رہے۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میں سیدھا اپنے والد کے ایک پرانے اور باعتماد دوست کے پاس گئی جو کہ شہر کے ایک بہت مشہور اور تجربے کار قانون دان تھے۔ میں نے ان کے دفتر میں بیٹھ کر انہیں ساری بات بتائی اور وہ ویڈیو ثبوت کے طور پر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے میرے ہوش و حواس اور بہادری کی داد دی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں اور قانون مکمل طور پر میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے اسی وقت شہر کے ایک اعلیٰ پولیس افسر سے رابطہ کیا جو ان کا جاننے والا تھا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پولیس افسر نے فوری طور پر ایک منصوبہ بنایا اور مجھے ہدایت کی کہ میں واپس گھر جاؤں اور بالکل ایسا برتاؤ کروں جیسے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ مجھے ان کی ہدایت پر عمل کرنا تھا تاکہ مجرموں کو رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکے۔ میں بوجھل قدموں اور ایک نئے عزم کے ساتھ واپس گھر آئی۔ میں نے گھر کے کام کاج کیے اور شام کے وقت کامران کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب کامران گھر آیا تو میرے اندر نفرت کا ایک آتش فشاں ابل پڑا تھا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر ذرا بھی غصہ یا شک ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے معمول کے مطابق اسے کھانا دیا اور اسے ویسے ہی بات چیت کی جیسے میں روز کرتی تھی۔ میری اداکاری اتنی شاندار تھی کہ اسے ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ اس کا بھیانک چہرہ میرے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ رات ہوئی تو ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ میں نے معمول کے مطابق بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی، لیکن آج میں نے سونے کی اداکاری نہیں کی، بلکہ میں پوری طرح چکنا تھی۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ پولیس کے ساتھ طے پانے والے منصوبے کے مطابق ہمارے گھر کے باہر سادہ کپڑوں میں اہلکار موجود تھے اور میں نے انہیں اپنے موبائل سے پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ تیار رہیں۔ رات کا پچھلا پہر ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ کامران بستر سے اٹھا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مطمئن ہو کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کچھ ہی دیر میں روبینہ اسی مخصوص اور تیز خوشبو کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ آج وہ خوشبو مجھے خوفزدہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ مجھے میری آزادی کی نوید سنا رہی تھی۔ وہ دونوں میرے بستر کے قریب آئے۔ روبینہ نے اپنا بیگ کھولا اور ٹیکا نکالنے لگی۔ کامران نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑا۔ جیسے ہی روبینہ نے سوئی میرے بازو کے قریب کی، میں نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑایا اور بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے اس طرح اچانک عمل پر وہ دونوں بری طرح بوکھلا گئے۔ کامران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور روبینہ کے ہاتھ سے ٹیکا نیچے گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے یا کوئی رد عمل ظاہر کرتے، میں نے زور سے چیخ ماری۔
جو کہ پولیس کے لیے اشارہ تھا۔ اگلے ہی لمحے ہمارے گھر کا مرکزی دروازہ ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی اور بھاری بوٹوں کی آوازیں ہمارے کمروں کی طرف بڑھنے لگیں۔ کامران اور روبینہ نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن تب تک پولیس کے جوان کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے دونوں کو دبوچ لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ پولیس افسر نے زمین سے وہ ٹیکہ بھی قبضے میں لے لیا، جو کہ سب سے بڑا ثبوت تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے وہ ویڈیو بھی پولیس کو فراہم کر دی جس میں ان کی پچھلی رات کی تمام گفتگو اور کارروائی ریکارڈ تھی۔ کامران میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے اور شیطان نے اسے بہکا دیا تھا، لیکن میری آنکھوں میں اس کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے میری محبت اور میرے اعتماد کا جو خون کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تم ایک درندے ہو جس نے چند روپاؤں کی خاطر میری زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی۔ روبینہ بھی پولیس کے سامنے رو رہی تھی، لیکن ان کے آنسو اب کسی کام کے نہیں تھے۔ پولیس ان دونوں کو گھسیٹتی ہوئی گھر سے باہر لے گئی اور میں نے سکھ کا ایک لمبا سانس لیا۔ اگلے دن یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور ہر کوئی کامران کی اس گھناؤنی حرکت پر لعنت بھیج رہا تھا۔ میں نے اپنے وکیل کی مدد سے عدالت میں کامران کے خلاف طلاق کا مقدمہ دائر کر دیا۔ تمام ثبوت اور ویڈیو موجود ہونے کی وجہ سے مجھے بہت جلد عدالت سے طلاق مل گئی اور میں اس ظالم شخص کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ عدالت نے کامران اور روبینہ کو اقدام قتل اور دھوکہ دہی کے جرم میں کئی سالوں کی سخت قید کی سزا سنائی۔ میری جائیداد اور میری جان دونوں محفوظ ہو چکی تھی۔ میں نے ایک اچھے معالج سے اپنا علاج شروع کروایا جس نے چند ہی ہفتوں میں میرے جسم سے اس زہر کے اثرات کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اب میں صبح جاگتی ہوں تو میرے بال الجھے نہیں ہوتے تھے، میرا جسم تھکن سے پاک ہوتا تھا اور کمرے میں کسی قسم کی کوئی ناگوار خوشبو نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کیا اور اپنے والد کی چھوڑی ہوئی دولت کو فلاحی کاموں میں بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس بھیانک تجربے نے مجھے ایک مضبوط اور خود مختار عورت بنا دیا تھا جس نے اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھ لیا تھا، اور اب مجھے کسی پر اندھا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری زندگی میں اب صرف سکون تھا اور میں ہر صبح ایک نئی امید اور مسکراہٹ کے ساتھ بیدار ہوتی تھی۔ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے میں نے ایک اسکول کی بنیاد رکھی جہاں ان بچیوں کو تعلیم دی جاتی تھی جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے، تاکہ کوئی بھی عورت میری طرح بے بس نہ رہے۔ یہ میرا وہ فیصلہ تھا جس نے میری زندگی کو نیا مقصد دے دیا تھا، اور اب مجھے ماضی کی ان بھیانک راتوں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔